बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, रात को एहसन इकबाल के घर में घुसकर बेइज्जती हुई है। ये वो बेइज्जत लोग हैं जब पंजाब पुलिस तरीके इंसाफ के लोगों के घरों में घुसती थी, उनके बच्चों को और उनकी औरतों को उठाती अब भी है, रात को भी उन्होंने किया है। तो ये जो प्रोफेसर साहब हैं, ये नाम नहाद प्रोफेसर, ये टेलीविज़न पे आके उसको डिफेंड करते थे। तो आज अपने घरों में जब घुस गए हैं लोग और अपनी बीवी, बच्चों, नौकरों, पोते पोतियों, नवासों, रिश्तेदारों, दोस्तों को आंख मिलाने के काबिल भी नहीं रहे कि अपने घर में ही जूतियां पड़ रही हैं, अपने घर में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी मर्जी के दो लफ्ज़ कहने पर उन्होंने शटअप कॉल दी। और जिस अंदाज में उसने एहसन इकबाल से मोबाइल बंद करवाया, खुदा की कसम, इतनी जो ज़बरदस्ती तो प्राइमरी स्कूल का जो हेडमास्टर होता था अपने बच्चों पे वो भी नहीं करता था। यानी कि इज़्ज़त नफ्स का जनाजा रात को पूरी की पूरी जो नून लीग है उसका निकल गया है। अगर इनमें ज़रा बराबर भी सियासी सोच होती तो ये आज अपनी इजलास तलब करते, ये फ़ौरन इस्तीफ़े देते और ये नारा लगाते कि ऐसी हुकूमत से, ऐसी हुक्मरानी से हमारी तौबा, हम इतनी बेइज्जती न बर्दाश्त करेंगे न करने देंगे। लेकिन इनकी जो चमड़ी है ना, ये बड़ी मोटी है। इनको कोई परवाह नहीं है कि इनके साथ क्या होता है। अगर ये जो फौजी हैं इनको 3 दफ़ा हर रोज़ जूते मारें, सुबह दोपहर शाम, तो ये कहेंगे हजूर चौथी दफ़ा ही मारो, चस नहीं आ रही। तो पता नहीं इतनी बेइज्जती के बाद ये आदमी सुबह उठा होगा, ये अपनी बीवी का सामना किया होगा, बच्चों का सामना किया होगा, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है उसका सामना किया होगा, ये हल्के में भी जाएगा और इस खुद शीशे के सामने खड़ा होके इसने अपने आप को देखा भी होगा और फिर इसके ऊपर क्या गुजरी होगी हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन जितनी इंसल्ट अपने घर में, और हो बंदा यार मिनिस्टर, हो बंदा सीनियर मिनिस्टर, तीसरी चौथी दफ़ा तुम MNA बन के जा रहे हो और तुम्हारे घर में, और कुर्बान जाऊं वो बादामी पे बहुत शरारती आदमी है, उसे पता था कि ये हो रहा है। और क्योंकि ये स्पेशल प्रोग्राम था ना, इससे पहले जो उस प्रोग्राम के जो मेहमान थे वो कोई और थे, उन लोगों को एक्सक्यूज़ किया गया और ये स्पेशल जो है ये प्रोग्राम किया गया। तो फिर इसमें जो हुआ सो हुआ। उसने कहा मैं आपसे पूछते ही नहीं हूँ आपके साथ क्या हुआ, और इधर वो जो निशान है वो तो वैसे पढ़ना ही था। अगर 1 मिनट ये बोलता रहता ना, पाकिस्तानी चस बड़ी आ जानी थी। तो ये है, अल्लाह ताला बेइज्जत लोगों को बेइज्जत करता है। और इस वकूए से आपको मिनिस्टरों की औकात का पता चल गया, मरीम नवाज़ की CM शिप का अंदाज़ा हो गया, इसको नून लीग बहसियत जमात का पता लग गया, शहबाज शरीफ कितने पानी में है उसका पता लग गया, नवाज शरीफ की कुल कितनी औकात है उसका पता चल गया, पाकिस्तान का जो सियासी टोटल सिस्टम है उसका पता चल गया, पाकिस्तान में वोट की कितनी इज़्ज़त है उसका पता चल गया, और पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है उसका पता चल गया। अब अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अक्ल वालों के लिए मैंने रखी हैं निशानियाँ, और जो अंधा हो तो वो देख ही नहीं सकता। तो ये जो पाकिस्तान के तमाम सियासतदान हैं उनके आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बाकी अल्लाह ताला उन पर मौजूद है। हदीस शरीफ में आता है उस वक्त तक अल्लाह ताला किसी आदमी को नहीं उठाएगा जब तक उसको एक्सपोज नहीं करेगा। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि उनके घर में जो कुछ हुआ लोगों तक पहुंच गया। इसी को मेरे रब की हिकमत कहते हैं और इसी को रब सोने की बादशाही कहते हैं। तो आज फिर सोहेल अफरीदी जैसे ही पंजाब में आया तो पंजाब वालों ने बंद नहीं किया। ये याद रखिए, अगर इनकी इतनी औकात होती तो रात को इनकी बेइज्जती ना होती। लेकिन फिर भी इन्होंने चिकरी इंटरचेंज बंद किए, जो मंडी भावुद्दीन, जेलम और दीगर इलाकों की जो सड़कें हैं उनको इन्होंने ब्लॉक किया, इस वजह से कि लोग जो हैं वहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं
وہ سہیل افریدی کے جو استقبال ہے اس کے لیے نہ جا سکیں. تو ان لوگوں کے لیے تو نکلتا کوئی نہیں ہے، تو ان کو ڈر تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی نکل جائے. تو یہی ڈر ہوتا ہے. آج ندیم افضل چاند نے کہا کہ چھٹی کا دن تھا، کل چھٹی تھی نا جی، آج بھی ہفتے جمعے کو جو پنجاب ہے وہاں پر اکثریت شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ ہاف چھٹی ہوتی ہے، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ پنجاب حکومت کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جا رہی ہیں، جو انہوں نے روڈ بند کی ہیں، لوگوں کی باراتیں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں. ندیم افضل چاند صاحب، کب ان کو دعائیں ملی ہیں؟ ان کو ہمیشہ گالیاں ملی ہیں. تو یہ سارا دن جو کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے وہ پنجاب میں انٹری کے لیے کھڑا رہا، اور یہ جو بدبخت لوگ ہیں یہ اس کو روک کے کھڑے رہے. تو یہ کس قسم کی اشارے تھے؟ یہی اشارے ہم نے 1971 میں دیے، یہی جو اشارے تھے 1970 میں دیے. 1970 میں ان کا اقتدار نہیں مانا، 1971 میں بھٹو نے کہا ادھر ہم ادھر تم. اگر ایک قافلہ داخل ہو جاتا ہے موٹر وے، تو خدا گواہ ہے موٹر وے پر اگر 1,00,000 بندہ بھی اکٹھا ہو جائے نا تو نہ مجمع بنتا ہے نہ فوٹیج بنتی ہے. کیوں؟ وہ روڈ ہی اس قسم کا ہے. تو آج تک زندگی میں کبھی کسی نے موٹر وے پر کوئی کام نہیں کیا، لیکن ان بدبختوں نے کیا کام کیا؟ موٹر وے بھی بند کر دی. وہ جب نیچے اترنے لگتے ہیں آگے پنجاب پولیس کھڑی ہے. تو یہ چیزیں وہ نفرت کی وہ دیواریں پیدا کرتی ہیں. ان کا لینا دینا کوئی نہیں ہے، ان کے پلے ان کی سوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر سہیل افریدی پہنچ گیا ہے لاہور میں. رات کو جو مریم نواز اور جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں انہوں نے جو زمین تنگ کی ہے تحریک انصاف کے لوگوں پر، جو انہوں نے جانا تھا جی کرامت کھوکھر کے گھر، وہ ایکس ایم این اے ہے تحریک انصاف کا، 70 سال کا بوڑھا ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کی پوری فیملی کو گرفتار کر لیا گیا. 30 کے قریب جو سابقہ اور موجودہ پارلیمنٹیرین ہیں تحریک انصاف کے، ان کے گھروں میں ریڈ کیے گئے، ان کو گرفتار کیا گیا. مقامی جو عہدہ داران ہیں جو ایکٹیو ممبر ہیں ان لوگوں کو اٹھایا گیا. 4 بندوں کے جو ہے والدین کو اٹھایا گیا، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. تو یہ رات کو چادر اور 4 دیواری جو تھی احسن اقبال کے گھر کی بھی پامال ہو رہی تھی اور تحریک انصاف کی بھی ہو رہی تھی. وہاں پر بھی جبر تھا، ادھر بھی جبر تھا. اگر سیاستدان ہوتے تو یہ سوچ لیتے کہ دونوں کے ساتھ ہو ایک ہی طرح رہا ہے. نہ اپوزیشن کے گھر سلامت ہیں نہ حکومت کے، لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کان ہیں، ناک ہے، سماعت ہے وہ بند کر رکھی ہے، تو لہٰذا ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی غلط ہو رہا ہے. کے پی والوں کو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا، ان کو خوش آمدید کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. کیا کر لینا تھا جی رات کو یا دن کو آ کر. لیکن بدبخت ہیں، نہ ہسٹری پڑھی ہے نہ ہسٹری سے سیکھا ہے. تو یہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا گناہ ہے پاکستان میں، یہ شریف خاندان کو جو نیم خاندان ہے، نہ انگریزی آتی ہے نہ اردو آتی ہے نہ کوئی وزڈم ہے. پچھلے 40 سالوں سے محض اپنے مفادات کے لیے ان کو پنجاب کے اور پاکستان کے سر پر بٹھایا ہوا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ریلوے بچہ ہے، نہ پی آئی اے بچی ہے، نہ پاکستان اٹامک انرجی بچہ ہے، نہ سوئی گیس بچی ہے، نہ زراعت بچی ہے، نہ ہی کوئی اور چیز بچی ہے. تو ان لوگوں نے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری کھا گئے ہیں، محض اس وجہ سے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ نون لیگ پہ فدا ہے. اب یہ فدا جو ہے پچھلے 40 سالوں سے یہ پاکستان کو گلے پڑی ہوئی ہے. تو یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے آج کا یہ جو سہیل افریدی کا شو ہے یہ کامیاب ہوگا. 8 فروری اتنا بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے پاکستانیوں کہ اس کو دنیا یاد کرے گی. اب ذرا دیکھیے آج کے دن مفتی منیب الرحمان نے شکایت کی ہے، گلہ کیا ہے، محسن نقوی پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا کہ لوگوں کے گھروں پر ریڈ نہیں کیا جائے گا، ٹی ایل پی کے جو لوگ ان وانٹیڈ ہے ان کو ریلیز کیا جائے گا،
مدرسوں میں جو انٹرفیرنس ہے وہ بند کی جائے گی، لیکن مفتی منیب الرحمان کہتا ہے کہ تمام کے تمام جو وعدے ہیں انہوں نے بھلا دیے ہیں۔ تو مفتی صاحب وعدے اور وعید ان لوگوں سے کیے جاتے ہیں جو کریڈیبل ہوں، جن کے پاس طاقت ہو۔ جن لوگوں کے پاس نہ طاقت ہو بولنے کی نہ لکھنے کی، اور وہ پیچھے سے کسی اور کے نمائندے ہوں، تو حضور پھر کس قسم کا؟ جب بیت المقدس فتح کرنے کی شرط رکھی وہاں کے جو عیسائی تھے، تو انہوں نے کہا ہم معاہدہ اس وقت کریں گے جب حضرت عمر فاروق مسلمانوں کا جو امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، وہ آئے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اس جو ایگریمنٹ کو کرنے کے لیے خود آئے اور کہا کہ آپ کی جو املاک ہیں، جو آپ کی جو تمام سیکورٹی کی ذمہ داری ہے، وہ ہم پہ ہیں، ہم مسلمانوں پہ ہے، اور ہم مسلمان اپنے عہد پورا کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہی ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے، اپنی باتوں پر پورا نہیں اترتے، تو وہ لوگ کم ایمان والے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں پاکستان کے۔ مفتی صاحب آپ کو اور تمام لوگوں کو یہ اب سوچ ہی لینا چاہیے کہ کس سے آپ نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک زبردست قسم کا سیاسی اتحاد، مذہبی اتحاد اور سول سوسائٹی کا اتحاد اس حکومت کے خلاف ان کی اپنی نالیکیوں کی وجہ سے بن چکا ہے۔ اب ایمانداری سے سوچئے، جنرل عاصم منیر کے پاس کون سی پاور رہ گئی ہے؟ کوئی ایک پاور جو جنرل عاصم منیر کے پاس ہو، جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ اگلے 2 سال 6 مہینے یا 3 سال حکومت کر سکے۔ اس نون لیگ کی بنا پر جن کو گھر میں گھس کر وہ گالیاں دے رہے ہیں، اگر جن کو گھر میں گھس کر گالیاں پڑ رہی ہیں تو باہر ان کو کتنی گالیاں پڑتی ہوں گی؟ سوچ لیں نا آپ۔ ہم کو اتنی کو راکٹ سائنس تو نہیں بیان کر رہے۔ جو آدمی گھر سے ہلکا وہ باہر بھی ہلکا، جو گھر میں بے عزت وہ باہر بھی بے عزت۔ تو نون لیگ پہ تکیہ کرنے والی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ اب سوچ لینا چاہیے، اور انہوں نے سوچ لیا ہے کہ یہ نکمے ہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی عوام میں نہیں ہے، یہ ان کا جو نام ہے وہ ہے ہی نفرت۔ تو اب پاکستان کے سروائیول کیسے ہے؟ پاکستان کی سروائیول یہ ہے کہ انصاف، صرف اور صرف انصاف۔ اگر انصاف نہیں کرو گے، نہ آپ کا حال ہے نہ آپ کا مستقبل ہے۔ کیا لوگوں کو دو گے آپ؟ جو مینگل صاحب نے کہا ہے کہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کا، وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے روڈ کے ذریعے خوددار نہیں آ سکتا، تو یار محب وطن ہو، پاکستان سے پیار کرنے والے ہو، یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ ہے؟ اس کو ذرا ڈپتھ میں جا کے سوچو تو صحیح کہ نہیں، ہم نے صرف اور صرف جو سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے وہ کرنی ہے کہ تحریک انصاف کا گراف اوپر جا رہا ہے یا نون لیگ کا نیچے آ رہا ہے۔ نہیں سر، آپ نے پاکستان کے گراف کو بھی دیکھنا ہے، اور بینگ پاکستانی، پاکستان کے بارے میں سوچنا ہم اور آپ پر اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے۔ جی ہاں، پاکستان فرض ہے آپ لوگوں پر، آپ کی مذہب میں شامل ہے۔ اس سے آپ بے وفائی کرو گے تو آپ کو جنت بھی نہیں ملنی۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ بلوچ طلباء کو، بلوچ جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے کیا خاک دینا ہے؟ 28-29 تاریخ کا جو بلدیاتی الیکشن تھا وہ کیوں ملتوی کیا گیا راتوں رات؟ لوگوں کے آپ نے ہزاروں روپے خرچے کروا دیے، اور جب آپ کو رزلٹ نہیں مل رہے تھے تو الیکشن کمیشن کو خیال آیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب کو پتہ ہے؟ 2 رات پہلے، 24-48 گھنٹے پہلے آپ کہیں الیکشن، تو یہ جو الیکشن ملتوی کیے گئے تھے اس کے جو رزلٹ، وہ آپ ڈھاکہ سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ڈھاکہ میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن ہوئے، رزلٹ نہیں مانے گئے، اور پھر اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا بغیر ڈیٹ کے۔ تو یار یہ جو ووٹ ہوتا ہے، ووٹ پہلے بھی مجھ سے غلطی ہو گئی سرائیکی لہجے کی وجہ سے، یہ جو ووٹ ہوتا ہے اس کا اظہار جو ہے وہ غصے کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ اپنا غصہ نکال لیتا ہے بیلٹ کے ذریعے سے، تو پھر وہ سموتھ ہو جاتا ہے۔ آپ وہ غصہ ہی ان کا اندر رکھ کے بیٹھے ہیں۔
تو خدا ہی آپ لوگوں پر رحم کرے، یہ جو آپ کا کھانا ہے یہ بالکل خالی ہے۔ تو پاکستان کے یہ موجودہ حالات ہیں، کن 3rd کلاس ڈگری لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے، پاکستان کی فتح ہو، اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، لیکن اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ جنگ احد کا جو سبق ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے جو پرنسپلز ہیں اس کو آپ نے فالو نہ کیا تو آپ برباد۔ 1971 کا سبق کیا ہے کہ پرنسپل کو فالو نہ کیا تو آپ برباد۔ 2026 اور 25 کا سبق کیا ہے؟ پرنسپل کو آپ فالو نہیں کرو گے تو آپ برباد۔ یار آپ دنیا کی کوئی عظیم قوم تو ہو نہیں، قرضوں کی ماری ہے، ان پڑھ یہاں پہ جو میجورٹی ہے، تو اس میں آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ دشمن چاروں طرف سے تاک لگا کے بیٹھا ہے، افغانی بھی دشمن، انڈین بھی دشمن۔ کوئی آدمی ہے جو دنیا میں ہمارا سجن ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے خود لڑنا ہے نا، تو یار آپس میں تو نہ لڑیں۔ یہ اتنی بڑی فلسفی تو نہیں ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، اس سادے سے سبق کو بھی محض اقتدار کے لیے۔ یحییٰ خان نے کیا کہا تھا؟ میں 35 سال تک اس ملک پر حکومت کروں گا، اور اپنے 35 سالوں کے لیے اس نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ عظیم بنگالی جو پاکستان بنانے والے تھے، ہم نے ان کو غدار قرار دیا، ہم نے ان کو فتنہ قرار دیا، اور آج وہ بنگلہ دیش بنا کے بیٹھے، اور ہم آدھے سے ملک میں بھی انصاف نہیں کر رہے۔ تو اس سے زیادہ ہم اپنے الفاظ اور اپنا میسج کیسے پہنچائیں آپ تک؟ ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں بیٹھ کر اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ افسوس، صد افسوس، جو نون لیگ ہے اب بھی اس کے لیے ٹائم ہے کہ یہ جو حکومت اس کو ملی ہوئی ہے، اس میں سوائے رسوائی کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حکومت چھوڑ دیں اور ان کے گناہ دھل جائیں، لیکن جن کی قسمت میں سیاسی طور مرنا ہو وہ اٹھ کے میراث کو نہیں پا سکتے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔